अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, जैसा कि भारतीय मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही है। अमरीकी टैरिफ में गरीब तरीन ममालिक भी शामिल हैं। कौन कौन से ये ममालिक हैं? इंसानी स्मगलिंग में ख़वातीन शामिल हैं पाकिस्तान में। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक दूसरे पर बरस पड़े और अफ़गानिस्तान का अमरीका के सामने सरेंडर। पाकिस्तान के बजट के लिए आईएमएफ का दौरा। नाज़रीन, ये थी हमारी हेडलाइन। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत, जहां पर मोदी सरकार बेलगाम है और मुसलमानों के साथ दुश्मनी निकालने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। भारत में मुसलमानों की खरबों रुपए की वक्फ इमलाक को हड़पने के लिए हिंदू इंतहा पसंद मोदी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर करवा लिया है, जिसकी कांग्रेस अरकान की जानिब से शदीद मुखालफत की गई है। मुस्लिम मुखालिफ तनाज़ा बिल को ऐवान बाला राज्य सभा में पेश किया जाएगा। हो सकता है जब तक ये वीडियो अपलोड हो तो ये पेश भी हुआ हो। जहां बिल की मंजूरी के लिए 236 अरकान में से 119 अरकान की हिमायत दरकार होगी। कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी ने वक्फ तरमीमी बिल को आइन पर हमला करार देते हुए कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क को खाई में घसीट रही है। जबकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ डाली और कहा कि वो गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ते हैं। वक्फ बिल आर्टिकल 25-26 की खिलाफ वर्जी और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है। वक्फ तरमीमी बिल 2025 के मुतनाज़ा तरमीम में गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाने, रियासती हुकूमतों को अपने वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम अरकान शामिल करने और जिले कलेक्टर को मुतनाज़ा जायदादों पर फैसला देने का इख्तियार देना शामिल होगा। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल का मकसद मुसलमानों को पसमानदा करना और इनकी जायदाद के हकूक को हसब करना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और इत्तेहादियों का आइन पर हमला मुसलमानों पर हमला है। बिल मुस्तकबिल में दूसरी बरादरियों को निशाना बनाने का भी मिसाल बनेगा। इस हवाले से रद्द-ए-अमल देते हुए रियासत तमिलनाडु के वजीर आला और डीएम के रहनुमा एम.के. स्टालिन ने बिल की शदीद मजम्मत की और वक्फ तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी किया है। वजीर आला तमिलनाडु एम.के. स्टालिन ने कहा कि डीएम के वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तरमीमी बिल वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ बोर्ड की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। इससे अक़लियती मुस्लिम आबादी को खतरा लाहिक है। दूसरी जानिब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सोनल लॉ बोर्ड की जानिब से बिल के खिलाफ आंध्र प्रदेश में धरना जो है वो जारी है। दूसरी जानिब जो है वो अमेरिका की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव आर्डर पर दस्तखत की और खिताब में कहा कि जवाबी टैरिफ का निफाज अमरीका के लिए अच्छा होगा। आज का दिन अमरीकी तारीख का अहम दिनों में से एक है। उनका कहना था कि आज हमारी इक्तसादी आज़ादी का दिन है। टैरिफ से हासिल रकम अपने कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल करेंगे। बरसों से अमरीकी शहरियों को साइड लाइन रखा गया है। ये कौन से अमरीकी शहरी हैं जिनको साइड लाइन पे रखा गया है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ही बताएंगे। दूसरी कौमें ताकतवर बन गई, उनका इशारा मेरे ख्याल से चीन की तरफ होगा। अब अमरीका की खुशहाली की बारी है और इजाफी टैरिफ आयद करने से मजबूत मुसाबकत और अशिया की कीमतें कम होंगी। ये बात अब उनकी कुछ सही नजर आ रही है। इस रकम को अपने टैक्सों को कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि अमेरिका तमाम दरामदात पर 10% और गैर मुल्की साख्ता गाड़ियों पर 25% इजाफी टैक्स आयद करेगा। उनका कहना था कि यूरोपीय यूनियन पर 20% इजाफी, चीन पर 34% और जापान पर 24% इजाफी टैरिफ आयद करेंगे, जबकि भारत पर 26%, इसराइल पर 17% और बरतानिया पर 10% टैरिफ आयद होगा। अमरीकी सदर का कहना था कि पाकिस्तान हमसे 58% टैरिफ चार्ज करता है। पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद करेंगे, जबकि बांग्लादेश पर 37% टैरिफ आयद होगा। अमरीकी सदर ने तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और अफगानिस्तान पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया है। वियतनाम पर 36%, ताइवान पर 32%, जनूबी कोरिया पर 25%, थाईलैंड पर 36%, स्विट्जरलैंड पर 31%, इंडोनेशिया पर 32%, मलेशिया पर 24% जवाबी टैरिफ आयद किया गया है, जबकि कंबोडिया पर 49%, जनूबी अफ्रीका पर 30%, ब्राजील और सिंगापुर पर 10% टैरिफ जो है वो आयद किया गया है। अमरीका की जानिब से आयद
یہ نئے ٹیرف کا نفاذ جو ہے وہ 9 اپریل سے ہوگا۔ دوسری جانب جن ممالک میں جوابی محصولات لاگو کیے جا رہے ہیں ان میں زیادہ تر غریب اور ترقی پذیر معیشتیں شامل ہیں۔ یہ اقدام جو ہے وہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہی کر سکتے تھے۔ ان میں دنیا کے غریب ترین ممالک جیسے کہ جنوبی سوڈان، برونڈی اور وسطی افریقہ جمہوریہ شامل ہیں، جبکہ جنگ زدہ ملک سوڈان کو بھی اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اقدامات جو ہیں وہ ٹرمپ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے وضاحت دی گئی ہے کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے دکھائے گئے چارٹس میں درج اعداد و شمار جوابی محصولات کے ساتھ 10% کا بنیادی ٹیرف بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ وضاحت کے مطابق یورپ کو 10% جوابی محصولات اور 10% بنیادی ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ چین کو 24% جوابی محصولات کے علاوہ 10% کا بنیادی ٹیرف بھی ادا کرنا ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے اعلان کردہ یہ ٹیرف 100 سے زائد ممالکوں پر لاگو کیا گیا ہے۔ اب کچھ ذکر کر لیتے ہیں افغانستان کا، کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے۔ طالبان نے ایک اور امریکی قیدی کو رہا کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جب امریکہ وفد کا دورہ ہوا تھا تب بھی ایک امریکی انجینئر یا ٹیکنیشین کہیں کہ اسے بھی رہا کیا تھا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی جو رائٹر ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق زلمے خلیلزاد نے بتایا کہ امریکی شہری فائی حال کو طالبان نے رہا کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے باخبر ذرائع نے بتایا کہ فائی حال کو افغانستان میں فروری میں گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں عدالت کے حکم اور قطر سے حاصل لاجسٹک سپورٹ کے بعد جو ہے وہ رہا کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ امریکی شہری فائی حال کو گزشتہ ماہ برطانوی جوڑا باربی اور پیٹر رینالڈز کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ برطانوی میڈیا نے بتایا کہ 70 سالہ عمر کا حامل یہ جوڑا ہے، افغانستان میں گزشتہ 18 سال سے اسکولوں کا منصوبہ چلا رہا ہے اور انہوں نے طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد بھی اپنا افغانستان میں رہ کر اپنا منصوبہ جاری رکھنے کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ تاہم برطانوی جوڑے کی رہائی کے حوالے سے ابھی تک کوئی خاص اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں۔ اگر کوئی اطلاعات آتی ہیں تو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ وہ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ ناظرین اب آتے ہیں اپنے اداروں کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف، کہ خبریں تو آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ پاکستانی کشتی میں سوار تھے، یورپ کی جانب جا رہے تھے، یورپ داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور کشتی جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو جاتی ہے اور کئی پاکستانی جو ہیں وہ اس میں جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اسمگلر ہوتے ہیں جو ان نوجوانوں کو سہانے خواب دکھاتے ہیں اور ان سے پیسے ہڑپتے ہیں، ان کی فیملی سے پیسے لے لیتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم اپنے اداروں کو دیکھیں تو ان کے ملازمین بھی اس میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں کرپشن مطلب انسان اتنا گر گیا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی، وہ پیسہ لینے کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے۔ اس میں خواتین بھی جو ہیں وہ شامل ہیں، تقریباً 9 سے زائد خواتین جو ہیں وہ گزشتہ چند سالوں میں برطرف کی گئی ہیں۔ انسانی اسمگلروں کے ساتھ مبینہ ملی بھگت کے الزام میں ایف آئی اے کے 51 ملازمین کو نوکری سے جو ہے وہ فارغ کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ ملازمین پچھلے 3 سالوں میں نوکری سے جو ہے وہ فارغ کیے گئے ہیں۔ پارلیمنٹ کو فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق 2022 میں 6، 2023 میں 4، جبکہ 2024 میں 41 ایف آئی اے کے ملازمین جو ہیں وہ برطرف کیے گئے ہیں۔ 2024 میں جن ملازمین کو نوکری سے فارغ کیا گیا ہے ان میں محمد عاقب، سعید اللہ، محمد نواز، اس طرح کئی نام شامل ہیں، لیکن خواتین کے جن کو برطرف کیا گیا ان کے نام میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ صبا جعفری، شگفتہ اکبر، ارم یاسر، نادیہ پروین، نازش سحر، سمینہ رشید، نمرہ حبیب احمد، یہ خواتین ہیں جن کو فارغ کیا گیا ہے، برطرف کیا گیا ہے۔ 2023 میں جن کو فارغ کیا گیا ہے ان میں بھی کئی لوگ شامل ہیں، لیکن 2022 میں پھر 6 ملازمین میں سے ایک خاتون کا نام ہے شاہدہ یاسمین، ان کو فارغ کیا گیا ہے۔ اب یہ لسٹیں بھی دیکھنی چاہیے کہ دوبارہ ان کو واپس تو نہیں کر دیا گیا، کیونکہ اکثر ملازمین پھر عدالت چلے جاتے ہیں، وہاں سے وہ لوگ واپس جو ہے اپنی نوکریوں پر فائز ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ پاکستان کا قانون ہے، دیکھتے ہیں اس پہ تھوڑی سی ہم بھی کوشش کریں گے، اور جو ہمارے ناظرین ہیں اگر ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہو تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ان کی ملازمت سے ان کو برطرف کرنے کے بعد دوبارہ عدالت سے یا کسی اور طریقے سے یہ دوبارہ تو نوکریوں پر فائز نہیں ہو گئے۔ اگلے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں جو پاکستان کا بجٹ ہے۔ اس کے لیے آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری کے لیے 4 اپریل کا کہا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو 4 اپریل کو ہی اپلوڈ ہو جائے، ہم جب ریکارڈنگ
ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو 4 اپریل کے یہ IMF کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرے گی. مالی سال 2025-26 کے بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں یہ ٹیم جو ہے وہ آ رہی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ بشمول ٹیکس، ریونیو، اقدامات، اخراجات پر کنٹرول اور دیگر ترقیاتی اخراجات کے بجٹ کے حوالے سے پاکستانی حکام کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرے گی اور آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش ہو جائے گا. اور اس سے قبل بجٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے IMF کی ٹیم پاکستانی حکام سے مل کر تجویز تیار کرے گی. یہ IMF کی ٹیم جو ہے وہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ تیار کرے گی، ہم پہ ٹیکس جو ہے وہ نافذ کرے گی. اچھا، اپنے دوسرے ٹاپک کو دیکھیں اگر ہم، تحریک انصاف کا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ان کی جنگ بندی جو ہے وہ پچھلے کافی عرصے سے شروع ہے اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہی. گزشتہ چند دنوں کے دوران جو ہے وہ کچھ یہ تنازع جو ہے وہ شدت اختیار کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، ان کے بھائی فیصل امین، تیمور سلیم جھگڑا، عمران ریاض کو ابھی ہم تحریک انصاف کے رہنما ہی کہیں گے، صحافی اب ان کو کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے وہ آپ اپنے کمنٹس میں بتائیں. اس کے علاوہ مشال یوسفزئی اور شیر افضل مروت یہ تو سر فہرست ہیں. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان میں تنازع بھی شدت اختیار کر رہا ہے. آپ کو تو معلوم ہی ہوگا اس پارٹی میں مختلف گروپس بن چکے ہیں، ہر گروپس ہی مضبوط سمجھا جا رہا ہے. لیکن علی امین گنڈاپور کی جب عمران خان سے عید پر ملاقات ہوئی تو اس کے بعد جب خان صاحب نے ان پر اعتماد کیا اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا کہا تو اس کے بعد علی امین گنڈاپور دوبارہ ایک مضبوط پوزیشن میں جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. چلیں وہ تو مضبوط ہوں گے لیکن سوشل میڈیا پر ان کے رہنماؤں کا تنازع ہے، ایک دوسرے پر تنقید نے سب کو حیران کیا ہوا ہے. علی امین گنڈاپور مختلف ٹی وی پروگراموں میں آپ نے گزشتہ دنوں میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنی ہی سابقہ حکومتوں پر تنقید کرتے نظر آ رہے تھے. وزیر اعلیٰ نے مالی معاملات سے متعلق تنقید کی تو تیمور سلیم جھگڑا کیونکہ فائنانس کے وزیر تھے یہاں پہ تو انہیں یہ بات بری لگی اور کہا کہ ایسی تنقید اپوزیشن کرے تو سمجھ میں آتی ہے. ویسے بات تو صحیح ہے کہ اگر اپوزیشن تنقید کرے ایک پارٹی پہ، ایک پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہی اپنی سابقہ حکومتوں اور سابقہ مالی معاملات پر جو ہے وہ تنقید کر رہا ہے. جب عمران ریاض نے علی امین گنڈاپور پر تنقید کی تو ان کے بھائی کو برا لگا تو فیصل امین نے راز کھولنے پر آ گئے اور کہا کہ عمران ریاض نے علی امین گنڈاپور کو اشتعال دلانے کی کوشش کی تھی اور رینجرز اور پولیس پر گولیاں چلانے کا کہا تھا جس کا علی امین گنڈاپور نے انکار کیا تھا. اچھا، اس پارٹی کو لگتا نہیں کہ کسی مخالف کی یا اپوزیشن کی ضرورت ہوگی، یہ تو ایک دوسرے کے لیے ہی کافی ہیں. مشال یوسفزئی اور شیر افضل مروت بھی پارٹی سے وفاداریوں پر ایک دوسرے پر سوال اٹھا رہے ہیں. یہ بھی سوشل میڈیا پر کافی بحث ان دونوں کے دوران کافی لفظ گولہ باری جو ہے وہ پچھلے کافی دنوں سے ہو رہی ہے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان سب معاملے پر پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. ناظرین، اگر آج کا آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آیا ہو تو اپنے کمنٹس کریں ہمارے ویلاگ پہ، ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے ویلاگ کو مزید کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں، کس ٹاپکس پر ہمیں بات کرنی چاہیے. ہم اس پہ ریسرچ کر کے آپ کو مکمل ایک ویڈیو بنا کر پیش کریں گے. اور ساتھ ہی اگر آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. والسلام. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز دیٹ میٹرز.